अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, दहशत गर्दी का निशाना बनने वाली जाफ़र एक्सप्रेस की बोगियां 8 रोज़ बाद क्वेटा पहुंचा दी गई हैं और बोगियों पर गोलियों के निशानात थे और खिड़कियों के शीशे भी टूटे हुए थे। हुकाम बोगियों की मुरम्मत तो कर लेंगे, मगर बड़ा सवाल यह है कि बलूचिस्तान की बढ़ती हुई शोरश का हल क्या होगा। कल कौमी सलामती के इजलास में सिविल और अस्करी क़ियादत ने यकजा होकर दहशत गर्दी के मुकाबले के अज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नेंस की खला को कब तक अफवाज पाकिस्तान अपनी कुर्बानियों से भरते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर गवर्नेंस के लिए पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है और ये कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। बलूचिस्तान में 1997 से लेकर अब तक 5 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं, मगर आज भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पर है। तो फिर पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने से इस जो एक उन्होंने बात की से मुतल्लिक अस्करी क़यादत के बयान का आखिरकार मतलब क्या था, इस हवाले से हमने दावत दी है सेनेटर जान बुलेदी साहब को। सीनियर रहनुमा है नेशनल पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नवाब जमाल रेसानी साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर हैं कौमी असम्बली के पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा है। केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर भी जो हाल ही में गुजरी है उसमें भी अपना रोल अदा कर चुके हैं बलूचिस्तान में। और हमारे साथ क्वेटा से मौजूद हैं सना बलोच साहब, साबिक सेनेटर हैं और सीनियर रहनुमा हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मंगल ग्रुप के। सबसे पहले आपसे बात शुरू करती हूँ जमाल साहब कि जब आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि जी इसको हार्ड स्टेट होना चाहिए पाकिस्तान को, तो इसकी क्या मुराद है? और क्या जो कल फैसले हुए हैं, ये जाहिर है आप तक भी पहुँचे होंगे, आप भी कौमी असम्बली में हैं, उधर क्या यही फैसला हुआ है कि जी हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है उसी को हमने अपनाना है, मज़ीद वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना है? थैंक यू जी। सबसे पहले तो कल मैं और जान साहब उस कमेटी का हिस्सा भी थे और हमने 12 उसमें जो इंटरेक्शन है वो भी की, अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे या इनपुट है वो भी हमने शेयर की। हार्ड स्टेट का मुराद ये है कि दहशतगर्दों से, बल्कि ये फ़ैसला भी हुआ था कि दहशतगर्द जितने भी हैं, और कोई भी तंजीम हो, BLA के नाम से हो, BLF हो, जो भी हो, उनको हम दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि सॉफ्ट स्टेट से उनका मुराद ये था कि बाज़ दफ़ा एक कन्फ्यूजन फैलाई गई थी कि ये जो तंजीम है ये जो है ये दुरुस्त है, ये बलोचों की जंग लड़ रहे हैं, ये जो है अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, कल ये फ़ैसला हुआ था कि ये चीज़ें जो हैं गवर्नेंस की चीज़ें हैं, बैड गवर्नेंस, तालीम के मसले, एजुकेशन, हेल्थ जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ज़रूर कम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन जो असल मुद्दा ये है कि जितने भी हमने वारदात की हैं, ऑपरेशन तो मैं नहीं कहूँगा, काउंटर इंटेलिजेंस की होंगी, काउंटर जो है टेररिज्म की होगी, वो हमने शाखे काटे हैं जी। अभी तक हम जड़ों तक पहुंचे नहीं। जड़ें कहाँ हैं? अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक में रॉ की इन्वॉल्वमेंट को हम तो ये फैसला हुआ कि अफ़गानिस्तान में किनेटिक ऑपरेशन होगा। देखें जी, उन्होंने सबसे पहले तो ये, क्योंकि एक इन कैमरा ब्रीफिंग था तो हम इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर तय हुआ है कि जो हाथ पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करेगा, बलूचिस्तान के अमन को सबताज करने की साजिश करेगा, उस हाथ से हम आईनी हाथों से निपटेंगे। अच्छा, और आज जो आपके लीडर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी क्वेटा जा रहे हैं, ये भी पहले से ही प्लान हुआ था कि ये कल के मीटिंग के नतीजे में वो जा रहे हैं? देखें जी, सदर साहब की बड़ी मेहरबानी है, चेयरमैन साहब की भी बड़ी मेहरबानी है कि 1 साल के दौरान उन्होंने 12 बलूचिस्तान की विज़िट की, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारा है और होता भी ऐसे ही है, जिसका गवर्नमेंट होता है कि नेशनल लीडरशिप को चाहिए कि वो नहीं, मगर देखिए ना, कल ही सलामती कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग होती है, आज वो बलूचिस्तान पहुँच जाते हैं। इज़ इट लिंक्ड? ऑफ कोर्स इट इज़ लिंक्ड। और किस पर्पस के लिए जा रहे हैं? देखिए जी, ये सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। किस पर्पस के लिए जा रहे हैं? बातचीत करने के लिए? पार्लियामेंटेरियंस के साथ उन्होंने अपना मीटिंग रखा है, जिनमें ऑपोजिशन के अराकीन भी हैं, आपके मिनिस्टर्स भी हैं, बातचीत के लिए जा रहे हैं। अच्छा, जान बुलेदी साहब, चूँकि आप भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, बातचीत के लिए जा रहे हैं, ये तो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ये तो सॉफ्ट स्टेट नज़र आ रही है मुझे कि आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के बाद बलूचिस्तान चले गए, ये तो मुझे सॉफ्ट स्टेट का नज़र आ रहा है। देखें,
مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی سیاسی پارٹی سے، جو پارٹیاں ہیں اس وقت بلوچستان میں ان سے ضرور بات کریں گے اگر ان کو موقع ملا، اور ان کو بات کرنا چاہیے بھی، کیونکہ بہت سی پارٹیاں اس اجلاس میں نہیں تھے. اس میں پشتونخوا میپ نہیں تھا، بی این پی مینگل نہیں تھا، اور باقی تھے. لیکن اگر وہاں کے لوکل پارٹی ہے، اگر وہاں بات کریں جتنی بھی پارٹیاں تھیں، میرے خیال میں اس میں ایک اچھائی ہوگی. کیونکہ ہمارا تو اسٹینڈ ہی یہی ہے، پولیٹیکل اسٹینڈ، کہ بھئی طاقت کے ذریعے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ہماری تو بڑی واضح اس میں حکمت عملی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے بات چیت کرنا ہے اور ملٹی ڈائمنشنل اسٹریٹجی اپنانی ہوگی. نہیں، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے ہاتھ اٹھے گا ہم اس کو کاٹ دیں گے. نہیں وہ تو، اور دہشت گردوں کا جواب جو ہے وہ زور سے ہی ہوگا. نہیں، دہشت گردی کے علاوہ بھی دیکھیں بلوچستان میں جب صورتحال گمبھیر ہے تو وہ کچھ جینون مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہے نا، جن کی وجہ سے جو بلوچستان میں ملیٹنسی ہے، جو بچے ملیٹنسی کو جوائن کر رہے ہیں، جو آرمی کے خلاف یا اداروں کے خلاف آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. یہ تو ان لانگ کو ٹرم سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں دیکھیں، جب تک وہ ملٹی ڈائمنشنل اسٹریٹجی نہیں اپنائیں گے، لوگوں سے نہیں ملیں گے، بات چیت نہیں کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر طبقہ فکر سے بات چیت ان کو کرنی ہوگی. ایون ٹیچر سے بھی بات چیت کرنی ہوگی. کس کو کرنی ہوگی؟ پروفیسر. ریاست کرے، ریاست کرے. ریاست کی ذمہ داری ہے. نہیں، ریاست تو چلاتے ہیں سیاستدان. دیکھیں آرمی کا کام اپنا ہوتا ہے نا. آرمی نے آ کے کل بھی جو بریفنگ دی ہے، اس نے اپنی اسٹریٹجیکل بریفنگ دی ہے. کل جو بریفنگ ہوئی اور جو تبادلہ خیال ہوا ہے، آپ اسے مطمئن ہیں بلوچستان کے تناظر میں؟ نہیں، انہوں نے بلوچستان کے تناظر میں کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بتائی. کوئی فیصلہ نہیں انہوں نے کوئی نہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ بلوچستان میں اس وقت ہمیں جو تھریٹ ہے وہ اس کی پوزیشن کیا ہے. کوئی فیصلے نہیں ہوئے کہ بلوچستان کے ساتھ کرنا کیا ہے. نہیں، وہاں پر فیصلے یہی ہوا کہ جو آلریڈی پہلے ہی سے جو تشکیل شدہ تھی نیشنل ایکشن پلان، جو پہلے سے 20 نکات پر مشتمل ہے، بلکہ بی این پی کا جو 5 نکات ہیں جو پی ٹی آئی کو دیے تھے، اس میں دوسرا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے. اس پہ بھی یہی بات تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پر مجموعی طور پر عمل نہیں ہوا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، مگر ملٹری آپریشن کے بارے میں کوئی ایسا سچ بات نہیں. سچ اور کوئی آپریشن کی بات نہیں کی. اچھا، ثناء اللہ بلوچ صاحب، اب بات یہ ہے کہ اگر بات ہوتی بھی ہے اور ریاست آ کے بات کرنا چاہتی ہے، خاص طور پہ نوجوان بلوچ سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ دروازہ کھلا ہے اور وہ سنیں گے ان کی بات؟ منیزہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے لیٹس می ایکسپلین کہ آپ نے جس طرح سٹارٹ لیا کہ یہ جی کنسیپٹ جو آیا ہے ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کا، یعنی پاکستان پہلے کیا کوئی سافٹ اسٹیٹ تھا کہ ابھی ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. باقی رہی بات، اگر ہارڈ اسٹیٹ کے جو آپ ایلیمنٹس دیکھیں یا اس میں جتنے بھی ہیں کیٹیگریز ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں، جو ہارڈ اسٹیٹ کا کنسیپٹ تھا وہ آج سے کوئی 60 70 100 سال پہلے تو ہو سکتا تھا. یا دنیا میں ابھی ایک دو اور ہارڈ اسٹیٹ ہیں جہاں پر آپ جو ہیں ایک گورننس کا ماڈل بڑا اتھارٹیرین ہوتا ہے، اوور سینٹرلائزڈ ہوتا ہے. اور یہ جو ماڈل ہے یہ ملٹی ایتھنک کنٹریز میں یا کثیر القومی کثیر النسالی جو ہے ملکوں میں یہ ماڈل کبھی بھی سکسیزفل نہیں رہا ہے. یہ ان ملکوں میں سکسیزفل فار ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے ضرور رہتا ہے جو ایک لسانی ہوں، جہاں پر ایک زبان اور ایک نسل اور ایک طبقے کے لوگ آباد رہتے ہوں. جو ماڈرن نیشن اسٹیٹس ہیں وہ تقریباً سارے جو ہیں میجارٹی آف دیم آر ملٹی ایتھنک. تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ کل اتنے بڑے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا نیشنل سیکیورٹی پر، اور یہ جو لفظ آرڈ اینڈ سافٹ اسٹیٹ کا، یہ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل لوگوں کو، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو، کسی نے جنرل صاحب کو ہم بڑا احترام کرتے ہیں سب کا، کسی نے شاید ان کو ویکیبلری اور شاید ان چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں ہوگا. اور جب آرڈ اسٹیٹ کا لفظ آپ کے بہت ٹاپ لیول پہ جب استعمال بھی ہوگا، اس کے بہت بڑے امپلیکیشنز ہیں. امپلیکیشنز یہ ہیں، دیکھیے آپ اوور سینٹرلائزیشن پاکستان میں آلریڈی ہائبرڈ اور اتھارٹیرین ٹائپ کی رول ہے. اس میں جو آرڈ اسٹیٹ میں اس میں سول سوسائٹی کے لیے اسپیس نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اسپیس نہیں رہتی، اپوزیشن کے لیے اسپیس نہیں رہتا، انسٹیٹیوشنز ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے لیے اسپیس نہیں رہتا، فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں کچھ تو ویسے ہی آلریڈی ہمارے پاس جو ہیں وہ سمپٹمز آرڈ اسٹیٹ کے تو تقریباً 50-60% ہیں. لیکن اگر آپ اس کو
اوورآل آپ ڈسکلوز کر لیں گے, آفیشیلی ڈکلیئر کرتے ہیں پاکستان از اے آرڈ اسٹیٹ, تو آپ کے لیے بہت بڑے اس کے ڈپلومیٹک امپلیکیشنز ہوں گے. رہی بات کرنے کی, بالکل دیکھیں بلوچستان کے اندر گزشتہ 20 سے 25 سالوں میں جو آرڈ پالیسی ہے یا آرڈ اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ اپنائی گئی ہے. میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا, مجھے صرف تھوڑا سا وقت دیجیے گا. جب 2003 اور 2004 میں بلوچستان کمیٹی کا ممبر تھا, اس وقت بلوچستان میں فرنٹیئر کور کا ایک آئی جی ہوا کرتا تھا, ایک ریجن تھا جو بلوچستان سے ڈیل ہوا کرتا تھا, اور اس وقت اس کی تعداد جو ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار شاید پرسنل ہوں گے. گزشتہ 20 سالوں میں تقریباً ہماری فرنٹیئر کور کی جو پرسنلز کی تعداد ہے, اور اس کے زونز جو ہیں, ایک ساؤتھ کا اور نارتھ کا 2 آئی جی آ کے بیٹھ گئے ہیں, اور دیر از اے لاٹ آف لائک ڈیفینیٹلی اس کے فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں, ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. تو ریاست نے جو سیکیورٹی اپروچ جو اپنائی تھی بلوچستان میں, سی ٹی ڈی بھی اسٹیبلش کر دی گئی بلوچستان میں. پولیس پہ جو ہے 2003 اور 2004 میں بلوچستان کی پولیس ریوائول کے لیے جب شعیب صدر صاحب یہاں پہ آئی جی ہوا کرتے تھے, بلوچستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی گئی, پولیس کو ریویمپ کیا گیا. یہ جو ابھی بات چل رہی ہے کہ جی لیویز کو اپنا پولیس میں مرج کرنے کا, 2003 میں لیویز کو جو ہے پولیس میں مرج کر دیا گیا, 10 ارب روپے اس وقت کے, اس وقت کے تقریباً 100 ارب روپے سے زیادہ ہے. ثنا صاحب, what is your point? جی مائی پوائنٹ از کہ ہم اس اپروچ کو آزما چکے ہیں. ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں, جب ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ بلوچستان پھر کسی بہت بڑے خون خرابی کی طرف نہ جائے, وہ یہ ہے کہ سافٹ اپروچ ابھی تک بلوچستان میں اپلائی ہی نہیں ہوا. اور سافٹ اپروچ کے ایلیمنٹس پہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈسکس, نیگوشیٹ, ٹاک ود ریزنیبل اور سینسیبل پولیٹیکل ایلیٹ جو اسلام آباد میں ہمارے فیصلے کرتا ہے. میں اپنے بھائیوں سے اس پہ بحث نہیں کر سکتا. اچھا, یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بڑی دلچسپ ہے. آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کے تناظر میں ابھی تک سافٹ اپروچ جو ہے وہ نہیں لیا گیا, مگر ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ہارڈ اپروچ لیا گیا ہے. اب ہارڈ سٹیٹ اور سافٹ سٹیٹ کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جمال رسانی صاحب, ثنا بلوچ صاحب بریک سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر ہارڈ اپروچ جو ہے نا وہ ہم آزما چکے ہیں, مگر ابھی تک ہم نے سافٹ اپروچ بلوچستان کے اندر نہیں اپنائی. تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ سافٹ اپروچ کی بات, اس کے پیرامیٹرز ہم طے کر سکتے, چونکہ وہ آپ نے پہلے کبھی آزمایا نہیں, کیا ہی نہیں. دیکھیے جی, اس میں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا جو وفاق میں لوگ بیٹھتے ہیں, ہماری پالیسیز طے کرتے ہیں, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارا انپٹ نہیں لیا جاتا تھا, اور ایک نقطہ سلوشن ہوتا تھا کہ یا تو آپریشن کریں یا تو آپ ریکنسیلیشن کریں. ٹھیک ہے جی, ایک سلوشن بلوچستان کے لیے ہر وقت اگر ماضی میں دیکھا جائے نقصان دے رہا ہے. ہمیں چاہیے, کل ہمارے چیئرمین نے بھی کہا کہ ہم جیسے کہ ہارڈ اسٹیٹ اور سافٹ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, سافٹ پاور اور ہارڈ پاور کا بھی کانسیپٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں سافٹ پاور بھی کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, ملٹری کا جو کام ہے ہارڈ اسٹیٹ. ابھی آپ کا حال یہ ہے کہ سیوکس کا جو ابھی رپورٹ آئی ہے, آپ کو کانگو کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملٹری کا جو فنکشن ہے وہ اپنا فنکشن کرے, جو گڈ گورننس لانے کا, پروونشل گورنمنٹ کا, ایم پی ایز کا, باتیں بڑی اچھی ہیں. دا پوائنٹ از ہاؤ یو گوئنگ ٹو ریزالو دس ایشو, بیکاز دیکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ینگر جنریشن ہے وہ بات ہی نہیں سن رہی, نہ بلیدی صاحب کی بات سن رہی ہے, نہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کی بات سن رہی ہے. ٹرسٹ بلڈنگ میجرز تو لینے پڑیں گے. ہم کیا کریں گے آپ لوگ, اور یہ فیصلہ آپ نے کیا ہی نہیں. کل تو تقریریں آپ کر کے گھر چلے گئے. نہیں, کل یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیں گے. آج جب ہمارے صدر بلوچستان میں بیٹھے ہیں, چیئرمین بیٹھے ہیں ادھر, تو یہ جب میں کہہ رہا تھا بات چیت, یہ پولیٹیکل بات چیت کی بات ہو رہی ہے. لاپتہ افراد بہت بڑا مسئلہ ہے بلوچستان میں, اس کا کیا کریں گے آپ؟ ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار جو بیٹھ کے کریں گے کیا آپ؟ دیٹ از, یہ بلیدی صاحب سے پوچھتے ہیں, اس لیے چونکہ دیکھیں آپ کا ایکسپیرینس ہے, ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ ہوا ہر قسم کے مذاکرات کا. اب بیٹھ کے کیا کریں گے, اور اس کا میڈیٹر کون ہوگا؟ دیکھیں, گارنٹیز کون دے گا؟ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات صرف طاقت سے حل نہیں ہوں گے. ریاست کو اس بات پر غور کرنا چاہیے, جس طرح بلوچستان ہے, بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بلوچستان میں آپ جو سی بی ایم آپ کو کرنے کی ضرورت ہے آپ نے نہیں کی ہے, اس کے نتیجے میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. کون سی سی بی ایم نہیں کی؟ دیکھیں, ایک تو سی بی ایم میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ آپ نے بلوچستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اسپیس دینا ہوگا.
آپ نے یہ کیا. تو آپ لوگ ہار گئے. نہیں, یہی تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ بھائی بلوچستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس وقت 5 بڑے, اس میں نیشنل پارٹی ہے, اس میں BNP مینگل ہے, اس میں پشتونخوا میپ ہے, اس میں ANP ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے. یہ 5 ایسی پارٹیاں ہیں جو بلوچستان کی ہیں, جو بلوچستان کے لوگوں کی, بلوچستان کے عوام کی بنیادی طور پر نمائندگی کرتے ہیں. جب آپ کسی مسئلے کے حل کی طرف آپ سوچ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو وہ اسپیس بحال کرنا چاہیے. آپ نے تو یہ کیا ہے, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار سے لگا کر ان کی پولیٹیکل الیکشنز تو نہیں کر سکتے نا. نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ آپ نے کیا ہے نا, جو آپ نے کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا نا. دیکھیے آپ نے 2018 میں الیکشن کیا, آپ نے یہی کیا, آگے بڑھتے ہوئے کیا آپ نے 2024 میں بھی یہی کیا نا. دیکھیں جب تک آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو, جو بلوچستان کی بنیادی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک تو پولیٹیکل اسپیس آپ کو, دیکھو لوگ آپ پہ کیوں اعتماد, آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو جائے, بلوچستان کے اندر ہو جائے اور تمام سٹیک ہولڈرز ہیں. میں آپ کو ایک بات اور کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک بات, دیکھیں بلوچستان میں یہ دونوں پالیٹکس شروع سے رہے ہیں, ملیٹنسی اور ڈیموکریٹک پولیٹکس, دونوں کے درمیان اختلاف ایک دوسرے کے ساتھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک سوچ یہ تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ طاقت کے بغیر, جو ابھی جو ملیٹنسی ہے نا, یہ سوچ تھی. دوسری سوچ غوث بھائی بیزنجو کی تھی کہ بھائی نہیں, ہم بلوچستان کو پولیٹیکلی جمہوری طریقے سے ڈیموکریٹک پارٹیوں کے ساتھ مل کر سب کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں. تو آپ نے انہی کو کمزور کر دیا. اس کے لیے آپ نے جو ریاست نے اسٹریٹجی اپنائی, جو اپنے طور پر لوگوں کو کامیاب کر کے لایا, اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں کا اعتماد ایک تو ریاست سے بھی گیا اور ان پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی گیا کہ بھئی آپ کا جو پولیٹیکل اسٹینڈ ہے اس کو ریاست کسی طور پر بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. بلیدی صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ یہ آج ہم ادھر کھڑے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب سینیٹر ثناء اللہ بلوچ صاحب, آج اگر ہم ادھر کھڑے ہیں اور اختر مینگل جیسے بڑے لیڈر جو ہیں وہ نالاں ہیں, وہ ناراض ہیں, وہ مایوس ہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو ایک نئی پود ہے بلوچ کی, وہ کس طرف دیکھ رہی ہے؟ اگر وہ اختر مینگل صاحب کی طرف نہیں دیکھ رہی, آپ کی طرف نہیں دیکھ رہی, بلیدی کی طرف نہیں دیکھ رہی, تو وہ کہاں دیکھ رہی ہے اور ان سے کون بات کرے گا؟ اصل تو ان سے بات کرے. منیزہ صاحبہ دیکھا ہے آپ نے جس طرح فرمایا, اختر مینگل کی سیاست یا ہماری سب کی سیاست بلوچستان کے اندر جو جینین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جس طرح جان بلیدی صاحب نے کہا, وہ اصل میں ریفلیکشن ہے ہماری پبلک کی. ہم کیونکہ بہت زیادہ انگریوڈ ہیں, ہم انوالو ہیں لوکل پالیٹکس میں, گلیوں میں, کوچوں میں, گدانوں میں, پہاڑوں میں, جہاں پر اسلام آباد کی پارٹیاں یا فیڈرل پارٹیاں یا ان کے لوگوں کے شاید ایکسس بہت کم ہوتا ہے. تو ہم جب وہاں پر بہت سی چیزیں فیل کرتے ہیں, جو لوگوں کا نبض ہے اس پہ ہمارا ہاتھ ہے. ہم جب گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے بارہا کوشش کی کہ اسلام آباد ہمارے مسائل کو سمجھے. میں آج سے 20 سال تک بڑا فیکچولی ڈیٹا کے ساتھ, فیکٹس کے ساتھ بلوچستان کا ہمیشہ بات کرتا رہتا تھا. وقت شاید چلا گیا, اس کی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہی. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں, اختر مینگل کیوں نہ مایوس ہو کہ وہ بارہا اسمبلی میں جاتا ہے, وزارتیں نہیں لیتا ہے, وہ اپنے کچھ ڈیمانڈز کے ساتھ آتا ہے, جس طرح میں نے کل بھی پروگرام میں بتایا تھا. یہ BNP کے 6 نکات جو سردار اختر مینگل صاحب نے پیش کی, اس کا پھر میں نے میٹرکس بنایا, ایک فریم ورک ہم نے بنایا ریکنسیلیشن اور ڈیولپمنٹ پرائرٹیز کے نام سے. اس سے پہلے بھی پھر ہم نے اسی اسمبلی میں, گزشتہ اسمبلی میں جب ہم تھے, ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی. ہم سافٹ اپروچ کے حوالے سے, کانفیڈنس بلڈنگ کے حوالے سے بلوچستان کے نوجوانوں کو, تعلیم یافتہ طبقوں کو, بلوچستان کے محروم لوگوں کو, یہ جو اسٹیٹ کا سافٹ اپروچ ہے جس میں آپ آتا ہے, یا ایون نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی انہوں نے بنائی تھی, اس میں ایک صرف نقطہ جو ہے ملٹرائزیشن کا ہے, ملٹری اپروچ کا ہے. باقی سارے تو ہیومن ڈیولپمنٹ سے حوالے سے ہیں. ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. گزشتہ 20 سال میں 2003 کے بعد, 4 کے بعد, 5 کے بعد. سینیٹر صاحب کس کا قصور ہے؟ قصور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. دیکھیں پاور کا, اختیارات کا منبع نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ کو ساری رقم دی, ہم نے آپ کو آغاز حقوق بلوچستان. میں رقم نہیں چاہیے. اگر وہ رقم دیتے ہیں اس میں مداخلت نہ کریں. بلوچستان میں 20 سال میں سویلین جو ہے, جو سپریمیسی ہے, ویسے ہی ابھی 8 اسٹیٹ کے بعد تو ختم ہو جائے گا. سویلین سپریمیسی کا تو ویسے ہی کنسپٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ بلوچستان کے اندر سویلین رول نہیں ہے.
فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں کی جو ساری سسٹم ہے وہ اس کو اتنا جیریمینڈنگ اس میں ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے 80 ارب روپے 90 ارب روپے میں, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا مثال کے طور پر باقی صوبے کیوں ترقی یافتہ ہیں, بلوچستان کیوں پسماندہ ہے. ہماری جو ساری پی ایس ڈی پی ہے وہ 2010 کے بعد ہم پہ بار بار احسان جتایا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو پیسے ملے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد بلوچستان کو اتنے ارب روپے ہیں. بلوچستان کو در حقیقت اگر دیکھا جائے سالانہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کی مد میں جو بلوچستان میں لگتے ہیں وہ 30 سے 40 ارب روپے بھی نہیں ہیں. ان کا میں سارا آپ کو بریک ڈاؤن کر کے دے سکتا ہوں, جبکہ بلوچستان میں سیکیورٹی پر, سیکیورٹی کی اس پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے پر بلوچستان میں 250 ارب روپے لگتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں 1 کروڑ 40 لاکھ 1 کروڑ 50 لاکھ جو آفیشیل آپ کا سینسس ہے جس کو میں نہیں مانتا, ہماری آبادی 2 سے 2.5 کروڑ آبادی ہے ہماری, جو پچھلے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو زیادتی کر کے اس کو کم کر دی گئی. تو جو آپ مجھے بتائیں کہ 1.5 کروڑ لوگوں کے لیے 40 ارب روپے بھی ہیومن ڈیولپمنٹ میں کوئی خرچ نہیں ہوتا, جبکہ 3-3.5 لاکھ فورسز کے لیے چاہے وہ پولیس لیویز ان سب کی مد میں 250 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ آئیں بلوچستان کا, پاکستان کے گورننس کا, ڈیولپمنٹ کا آڈٹ کرتے ہیں, 1-2 مہینے اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں, وی کین کم اپ ود اے سولوشن. بلوچستان اتنا کمپلیکیٹڈ مشکل نہیں ہے. فیئر انف. مگر جو آپ بنیادی بات کہہ رہے ہیں, ڈو یو تھنک جمال صاحب کے جو ریاست ہے وہ ابھی اس کے لیے تیار ہے؟ بیکاز موڈ تو ابھی بہت مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سویلین سپیس ختم ہوئی تھی آپ وہ واپس کریں, آپ الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیئر کریں. خیر وہ تو پورے پاکستان میں ہونے, بٹ بہرحال بلوچستان میں کئی دہائیوں سے یہ حالات چلتے آ رہے ہیں. وہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ریاست کا جو ہمارا گورننس کا حق ہمیں واپس کریں. لیٹ اس رول آور اون پیپل. کین دیٹ ایون ہیپن؟ آر پیپل ان دیٹ موڈ؟ دیکھیے جی, یہ ایک پیپلز پارٹی ان دیٹ موڈ, وی آر ان دا موڈ. ایک پیٹرن ہوا ہے. بلوچستان کے جو مسئلے ہیں یہ آج کے مسئلے نے بہت عرصے کے مسئلے ہیں. 2008 میں بھی ہمارا حکومت تھا پیپلز پارٹی میں, نواب صاحب, اسلم رحسانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, آغاز حقوق بلوچستان آیا, NFC ایوارڈ آئی, ساتھ ساتھ 18ویں ترامیم آئی, پھر بہت سارے لوگ ہوئے. ڈاکٹر, وہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے, جو ہارا ہوا وہ کہتا ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, واٹ اباؤٹ گیونگ اسپیس ٹو نیشنلسٹ پارٹیز؟ دیر شوڈ بی اسپیس, دے ہیو بین گیونگ اسپیس. 2018 میں آج بھی جب 2 دن پہلے پی ایم صاحب گئے تھے تو دھاندلی ان کے خلاف ہوئی. دیکھیے جی, یہ تو ہر بندہ کہتا ہے. ہماری طرف بھی ہمارے کئی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ہارے ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمارے کئی قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ہارے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, حتیٰ کہ ہم تو ورک بھی نہیں کر سکتے. سافٹ اپروچ کا موڈ نہیں ہے. سافٹ اپروچ تب ہوگا جب سارے ایک کنسنسس ہوگا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے. اگر ابھی ثنا بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ آڈٹ کی, آڈٹ ہونا چاہیے, لیکن آڈٹ میں پھر ہم سب ننگے ہو جائیں گے نا. تو دیکھیں کس کا ہو جائیں, بالکل ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں, مسئلہ حل ہوگا نا. اگر ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے تو اچھی بات ہے, اور ہم چاہتے ہیں. مگر از اینی بڈی ریڈی فار دیٹ؟ از اسلام آباد ریڈی فار دیٹ؟ I'm not sure. پیپلز پارٹی کراچی ریڈی فار اٹ؟ Our leadership is ready, and our people, our leadership, they feel for the Baloch people. خود بھی بلوچ. بٹ ناؤ واٹ از دا سولوشن؟ چونکہ دیکھیے جو زیادہ تر نیشنلسٹ پارٹیز رہی ہیں حکومت کے اندر یا ایک آواز بنی رہی ہیں بلوچ کی, تو وہ اس وقت آپ کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر نہیں ہے. جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ اس وقت بلوچستان کی جو سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی اس کو آکیوپائی کر رہی ہیں. تو پھر اب سولوشن کیا ہوگا اگر سافٹ اپروچ کی طرف ہم نے جانا بھی ہے؟ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر دا بریک, کہ اگر سافٹ اپروچ کی طرف ہم نے جانا ہے اور یہ پروونشل اسمبلی سے باہر اس طریقے سے ہیں کہ اپوزیشن میں ہیں, تو پھر ان کو انکلوڈ کیسے کیا جائے گا؟ اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان کے اندر 3 بڑی یونیورسٹیز بند ہیں کیونکہ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تھریٹ الرٹ ہے. بلوچستان اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے. بلیدی صاحب, یہ بلوچستان کی یونیورسٹیز اس وقت بند کیوں ہیں؟ تربت کے اندر 1 یونیورسٹی بند ہے, کوئٹہ کے اندر 2 یونیورسٹیز بند ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن میں آپ کے پہلے سوال جو آپ نے رئیسانی صاحب سے کی اس کو ذرا کلیئر کروں. بلوچستان کے حوالے سے, فاٹا کے حوالے سے اور کراچی, یہ 3 ایسے پوزیشنیں ہیں. یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جتنے مشکلات سہے ہیں
تمام مشکلات سہتا ہے، لیکن وہ عوام کو اختیار دینے کے موڈ میں نہیں ہے. یعنی جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ خود سے کرتے ہیں. مگر اب آپ اور تجویز کیا کریں گے سر؟ ابھی تک بھی میری تجویز یہ ہے کہ ابھی تک بھی یہ فیصلہ بلوچستان کے عوام کو دینے کو وہ تیار نہیں ہے. یعنی بلوچستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کسی طور پر بھی ان کو یہ اختیار دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ آ کے بلوچستان میں اپنی پوزیشن بنائیں اور بلوچستان کے حوالے سے فیصلے کریں. انہوں نے ایک ریڈ لائن بنائی ہے کہ یہ فیصلے صرف ہم نے کرنے ہیں. نہیں، مگر جو آپ کی پروونشل اسمبلی ہے سر، اس کے اندر آپ کی 4 سیٹیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پروونشل اسمبلی کے اندر ہی کوئی ایسی کمیٹی بن سکتی ہے جہاں پہ مذاکرات کی بات شروع ہو؟ کہ ممکن نہیں ہے، کہ موڈ ہی نہیں ہے؟ نہیں، میں اس پہ نہیں آ رہا. میں اس پہ آ رہا ہوں کہ بھائی وہاں دیکھیں، اب جب بھی بلوچستان میں حکومت بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے؟ وہ اس وقت بنتی ہے جب اسلام آباد کا فیصلہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت اس سے پہلے بنی، وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی ہوئے، تو نواب اسلم رئیسانی اکیلے بندے تھے، اس کے ساتھ کوئی پارٹی نہیں تھی. بعد میں پارٹی بنی، بعد میں پیپلز پارٹی بنی، سارے لوگ پیپلز پارٹی کے ارد گرد جمع ہو گئے اور حکومت بنی. اس کے بعد آپ نے دیکھا مسلم لیگ کی حکومت بنی، تو مسلم لیگ میں سارے جمع ہو کے مسلم لیگ بنائی انہوں نے. اچھا، اسی طرح اسی مسلم لیگ کو ایک ہی دن میں آپ دیکھیں اس کو باپ پارٹی میں تبدیل کر دیا گیا، ایک ہی دن میں. یعنی اس وقت بھی اگر پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت ہے، بنیادی طور پر وہاں نہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نہ نون کی حکومت ہے، ان کی نہیں ہوتی ہے. پھر کس کی ہے؟ وہاں اسٹیبلشمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی بنیاد پر قائم حکومت سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ جو سافٹ امیج ہے نا، سافٹ امیج والی، سافٹ امیج ابھی تک بلوچستان کے لیے اپلائی نہیں ہوا ہے. وہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھا. امیج نہیں، سافٹ اسٹیٹ نہیں، سافٹ اسٹیٹ، سافٹ جو رویہ ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کو اسپیس دینے کی بات ہے، وہ نہیں رہا. اچھا ثنا صاحب، آئی ایم شیور کہ آپ بلیدی صاحب سے اگری کریں گے، مگر اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنے جا رہی ہوں کہ ایسا تو موڈ نہیں لگ رہا کہ کوئی سافٹ اپروچ یا سافٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بلوچستان کے تناظر میں نظر آئے گی. کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہی اگر ہے تو پھر جو کنیٹک آپریشنز ہوں گے یا ملٹری آپریشنز ہوں گے، اس کے رد عمل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ منیزہ تھینک یو. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا، آپ لاسٹ ایئر محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ کی جو کانفرنس آپ لوگ سالانہ منعقد کرواتے ہیں، اس میں نے بڑا سمپلیفائڈ ورڈ میں کہا تھا کہ بلوچستان میں رینٹ اپ پارٹی کا کلچر ہے. تو جب بھی ہماری مقتدرہ کو ضرورت پڑتی ہے، کسی ایک پارٹی کو رینٹ کرتے ہیں، پھر اپنے لوگ اس میں ڈلوا کے پھر اس کے بعد اپنی حکومت قائم کرواتے ہیں. پھر پالیسیاں جو انہوں نے، ان کی منظوری نظر پالیسیاں جو ہیں وہاں پر بلوچستان میں اپلائی کی جاتی ہیں. اچھا، رہی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اگر کوئی سافٹ اپروچ یا بلوچستان کے اندر ریکنسیلیشن، جس کو میں نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی کوئی پروسیس شروع کرنا نہیں چاہتے، ان کو کرنا چاہیے تھا. اس کی تجویز میں نے، یہ جو ابھی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ان کا نیشنل سیکیورٹی پہ، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ بلوچستان پہ ایک نیشنل ڈیبیٹ ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہی تھا سر، اگر آپ کو یاد ہو تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہی نکات تھا. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ان اسمبلیوں کی لیجٹمیسی نہیں ہے. ایون کل کی جو جتنی بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں وہ بہت بڑا وزن کیری نہیں کرتے ہیں ان پولیٹیکل سینس، ان ڈیموکریٹک سینس وہ بہت بڑا وزن کیری نہیں کرتے ہیں کہ لیجٹمیسی سوالیہ نشان ہے ان اسمبلیوں کی اپنی جائزیت پر. رہی بات یہ کہ اگر نیشنل ڈیبیٹ کرواتے تو بلوچستان سے ان تمام لوگوں کو جو اس پورے تناظر میں، اس مسئلے میں کسی نہ کسی طرح پہ اسٹیک ہولڈر ہیں. اسٹیک ہولڈر کا مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو رکھتا ہے پہاڑوں پہ، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے جس کا کوئی بچہ لاپتہ ہے، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے جس کا کاروبار تباہ ہوا ہے، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے جو سڑکوں پہ جو ہے امن اور امان سے گھوم پھر نہیں سکتا، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے جس کے ووٹ چرائے گئے ہیں، وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے جو اس وقت بلوچستان میں آنے والے خون خرابے سے متاثر ہو سکتا ہے. دیکھیں، اسٹیک ہولڈرز کو اگر آپ بلا کے بلوچستان پہ ایک پریزیڈنٹ صاحب بیٹھ جاتے، اگر ان کی طبیعت درست ہے بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، باقی سارے جو ہے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جاتے، بلوچستان کا سارا مدعا سنتے. اگر کوئی ڈکلریشن آتی بلوچستان میں پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے، یہ ہمارا سافٹ اپروچ ہے جس میں ہم ریکنسیلیشن کریں گے، سی بی ایمز کریں گے، لاپتہ افراد کو رہا
کریں گے. ہم جو ہے بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے, ترقیاتی خسارہ ہے, یعنی اگر اسلام آباد میں اس وقت لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 79% اور بلوچستان میں 29% ہے, اس ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے ہیلتھ کا, ایجوکیشن کا, امپلائمنٹ کا, گیس کا, بجلی کا, صنعت کاری کا, یہ سارے ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹس کو ہم کیسے نیرو ڈاؤن کریں گے. اس کے بعد ہم اس ایگریمنٹ پہ ہم بھی دستخط کرتے if there is a proper national plan for بلوچستان, کیونکہ یہ مسئلہ بلوچستان so there needs to be a grand national dialogue sir, there needs to be a grand national, جو آپ کو سب کچھ بلوچستان میں نظر آ رہا ہے, یہ دراصل اسلام آباد میں ہونے والی کم فکری, کم بلوچستان اس وقت بگڑا ہوا ہے. بلوچستان has been a peaceful region. بلوچستان میں 60 لیویز والوں نے پورے بلوچستان کو کبھی کنٹرول رائٹ. لیٹ می ٹیک دس تھاٹ بیکاز جو آپ نے بات کی ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ کی تجویز ہے, صرف یس اور نو میں جواب دیجیے گا. جمال صاحب, ڈو یو اگری؟ دیکھیے جی, ڈائلاگ ہونا چاہیے صرف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, دہشت گرد کے ساتھ نہیں, نہیں, لاپتہ افراد کے ساتھ ہونا چاہیے. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن میں بھی ہیں بلوچستان اسمبلی, آج بھی ہو رہا ہے, آج بھی ہو رہا ہے. سو بیسیکلی اٹس اے یس بٹ ناٹ. کل بھی اس پہ بات ہوئی اور اس بات پہ بڑا زور دیا گیا کہ جو پارٹیاں نہیں ہیں اس سلسلے کو جاری رکھا جائے اور ان سے بھی بات کی جائے. اس پہ بڑا زور تھا. اس پہ ایک نقطے کے پر آپ لوگ آمادہ تھے, نہیں کنسنسس تھا؟ ہاں نہیں, اس پہ جو دیکھیں دو پارٹیوں نے اس پہ, ایک تو بلاول نے بڑی واضح بات کی, اس کی باتوں سے بھی یہی لگا کہ جو نہیں ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور اس بات کو دوبارہ کیا جائے. ٹھیک. تو فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کی, سب نے یہ باتیں کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اسی لیے تو فیصلے نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید نشستیں ہوں گی, اس پہ مزید نشستیں ہوں گی. بہت بہت شکریہ بلیدی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ثناء اللہ بلوچ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کوئٹہ سے جوائن کیا. جمال صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, کم از کم ہمارے یہاں پہ جو بلوچ بھائی آج ہمارے پروگرام کے اندر آئے, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بلوچستان کا حل ڈھونڈنا ہے تو پھر ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنا ہوگا جو شاید پولیٹیکل دھارے کے اندر جو ہے وہ نہ ہو, جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہوں, ان سے بھی بات کرنی ہوگی. تمام اسٹیک ہولڈرز کو لے کے ساتھ چلنا ہوگا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.